मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शमा और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमा लर्निंग एकेडमी। तो डियर्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सर्किट क्या है, बल्ब में रोशनी कैसे आती है, कौन सी चीज़ों से हमें हरारत हासिल होती है, स्विच क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, और बिजली की पैदावार कैसे होती है, बिजली की तरसील कैसे होती है। इन तमाम बातों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर लाजमी कीजिएगा। तो डियर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की एक किस्म है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की एक किस्म है, यानी बिजली तवन्नाई की एक किस्म है, एक टाइप है। आप लोगों को नज़र आए तो ये कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं। ये बोर्ड आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक है, ये बिजली से चलता है। इससे आवाज़ पैदा होती है अगर हम कुछ चलाते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक है। इसके बाद ये बल्ब जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। इसके बाद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा आयरन। ये भी क्या है, बिजली से चलने वाली चीज़ है। तो आप लोगों को जो भी आलात दिखाए गए, इन आलात में बरकी तवन्नाई इस्तेमाल होती है। ये बरकी तवन्नाई से काम करती हैं। इनकी मदद से हरारत, हीट, रोशनी, लाइट और साउंड, आवाज़ पैदा होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को हरारत की मिसाल दूं, आयरन यानी इस्त्री दिखा दी, जिसमें क्या होता है, हीट पैदा होती है। जब हम उसको प्लग में लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, तो हीट पैदा होती है। रोशनी, जैसे कि मैंने आपको बल्ब दिखाया, बिजली से ये बल्ब रोशन होता है, जिससे हमें रोशनी हासिल होती है। इसी तरह साउंड की बात करें तो ये मोबाइल जो है वो भी बिजली से चलने वाला ही एक आला है और इससे आवाज़ पैदा होती है। हम बटन दबाते हैं तो बरकी आलात काम करना शुरू कर देते हैं, और बटन बंद कर देने पर बरकी आलात काम करना बंद कर देते हैं। तो आइए जानते हैं ये कैसे होता है, क्यों होता है। तार में बहने वाली बिजली को बरकी करंट यानी इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। जब तार को बल्ब और बैटरी से आपस में जोड़ दिया जाता है तो तार में बरकी करंट के बहाव के लिए रास्ता बनता है और ये बल्ब रोशन हो जाता है। इस रास्ते को सर्किट कहते हैं। सर्किट तारों का एक लूप होता है। सर्किट मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल तारों का एक हल्का होता है। इसमें एक तार बैटरी के एक टर्मिनल से बल्ब तक और दूसरा तार बैटरी के दूसरे टर्मिनल से बल्ब तक जाता है। जब सर्किट मुकम्मल जुड़ा हुआ होता है तो इसमें करंट बहता है। सर्किट में करंट हमेशा एक ही सिमत में बहता है। इस सर्किट का ना कोई आगाज होता है और ना कोई इख्तिताम होता है। इस तरह के सर्किट को बंद सर्किट यानी क्लोज सर्किट भी कहते हैं। जब सर्किट मुकम्मल ना हो तो ऐसे सर्किट को खुला सर्किट यानी ओपन सर्किट कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, जिसके बारे में अभी हमने बताया कि ये एक सर्किट है। अब अगर हम बात करें स्विच की, जो आप लोगों को मैंने बटन दिखाया स्विच की, तो जिस तरह नल के ज़रिए पानी को कंट्रोल किया जाता है, जिस तरह नल के ज़रिए
پانی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر بلب کو بار بار جلانا بجھانا ہو تو ہر مرتبہ سرکٹ کو توڑنے اور جوڑنے کے بجائے سرکٹ میں سوئچ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوئچ سرکٹ کا بہت اہم حصہ ہے۔ سوئچ کھولنے سے سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے، سوئچ کو بند کرنے سے سرکٹ مکمل نہیں ہو پاتا۔ سوئچ کی مدد سے ہم سرکٹ کو بآسانی مکمل یا نامکمل بنا سکتے ہیں۔ بجلی کی دوسری چیزوں مثلاً ریڈیو، ٹی وی، فریج، پنکھے، استری وغیرہ میں بھی سوئچ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ آسانی سے بند کر سکیں اور آسانی سے آن کر سکیں۔ اب ہم بات کریں اگر موصل یعنی کنڈکٹرز، تو یہ ایسے مادے ہیں جن میں سے بجلی کا کرنٹ بآسانی گزر جائے، یعنی ایسی چیزیں جس میں سے بجلی آسانی سے گزر سکتی ہے، جن میں بجلی گزر جائے، کرنٹ لگ جائے، وہ کنڈکٹرز کہلاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر دھاتیں بجلی کی اچھی موصل ہوتی ہیں کیونکہ ان میں سے بجلی بآسانی گزر سکتی ہے، جیسے تانبا یعنی کاپر، سلور، چاندی، ایلومینیم وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں سے بجلی آسانی سے گزر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پانی بھی بجلی کا اچھا موصل ہے۔ اس کو ایک تجربے سے سمجھتے ہیں کہ اس تصویر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، کہ تصویر میں دکھائے گئے طریقے کے مطابق سرکٹ بنائیں آپ لوگ بھی۔ پھر دونوں تاروں کے سروں کو پانی میں ڈالیے، آپ دیکھیں گے کہ بلب روشن ہو جائے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانی بجلی کا موصل ہے۔ ڈیئرز، کیا آپ جانتے ہیں کہ فیوز سرکٹ کا نہایت اہم حصہ ہے؟ یہ دراصل ایک باریک تار ہوتی ہے جو کم درجہ حرارت پر پگھل جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر شیشے کے خول کے اندر ہوتا ہے۔ بجلی اپنی مقررہ مقدار میں فیوز سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزرتی رہتی ہے، لیکن مقررہ وقت یعنی جو فکس ٹائم ہوتا ہے اس سے زیادہ بجلی کی صورت میں یہ تار پگھل جاتی ہے اور سرکٹ کے درمیان خلا یعنی جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ سرکٹ ٹوٹنے کی وجہ سے بجلی کا کرنٹ بہنا رک جاتا ہے اور اس طرح ہم نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں کہ بجلی کی پیداوار، پاور جنریشن کی، تو پاور اسٹیشنز میں کوئلہ، تیل، گیس کو جلا کر حاصل ہونے والی توانائی سے بڑے بڑے جنریٹروں کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ یعنی کہ کوئلہ، تیل اور گیس کو جلا کر جو توانائی حاصل ہوتی ہے اس سے بڑے بڑے جنریٹروں کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ ان طریقوں سے کوئلہ، تیل اور گیس کے قدرتی ذخائر میں کمی کا خدشہ بھی رہتا ہے اور دھوئیں سے فضائی آلودگی بھی بڑھتی ہے۔ آج کل جدید طریقوں سے سورج کی روشنی کے ذریعے بھی بجلی بنائی جاتی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کے گھروں کے چھتوں پر سولر سسٹم لگا ہوا ہوگا، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پر سورج کی تپش کی وجہ سے بھی بجلی بنتی ہے۔ اس کے لیے خاص قسم کے پینل یعنی سولر پینل لگائے جاتے ہیں۔ یہ سورج کی روشنی کو برقی توانائی میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہتے پانی کی توانائی سے بھی پن بجلی گھر یعنی ہائی الیکٹرانک پاور اسٹیشنز بنائے جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے ہوا کی توانائی سے ہوا یعنی ونڈ مل، ہوا چکی کے ذریعے بھی بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ ان طریقوں سے بجلی پیدا کرنے سے فضائی آلودگی میں اضافے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کریں کہ بجلی کی ترسیل، مطلب بجلی کیسے پہنچائی جاتی ہے ہمارے گھروں تک، فیکٹریوں تک، کارخانوں تک۔ تو بجلی پاور اسٹیشن سے تاروں کے ذریعے شہروں اور گاؤں تک پہنچائی جاتی ہیں، جیسے کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ بجلی پاور اسٹیشن سے تاروں کے ذریعے شہروں اور گاؤں تک پہنچائی جاتی ہے۔
جس کو نیشنل گرڈ کہتے ہیں۔ آپ نے سلسلہ وار لگے ہوئے اونچے کھمبے کو دیکھ رہے ہیں جن میں تار لگے ہوئے ہیں۔ ان تاروں سے بجلی ٹرانسفارمر تک آتی ہے اور ٹرانسفارمر ایک آلہ ہے جو برقی کرنٹ کو ضرورت کے لحاظ سے کم یا زیادہ کر کے آگے منتقل کرتا ہے۔ ٹرانسفارمر سے گزر کر بجلی تاروں کے ذریعے ہمارے گھروں میں لگے میٹروں تک آتی ہے۔ ہم بجلی برقی آلات چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ برقی آلات میں نے ابھی آپ لوگوں کو دکھائے تھے۔ اب ہم بات کریں برق سکونی یعنی اسٹیٹک الیکٹریسٹی۔ ہم جانتے ہیں کہ بجلی تاروں میں سے گزرتی ہے، لیکن بجلی کی ایک اور قسم بھی ہے جو تاروں میں سے نہیں گزرتی۔ اس کو برق سکونی یعنی اسٹیٹک الیکٹریسٹی کہتے ہیں۔ اسٹیٹک الیکٹریسٹی خاص اشیاء کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے، جیسے نیلون اور پلاسٹک وغیرہ۔ آئیے ہم اسے ایک اور تجربے کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ایک پلاسٹک کا کنگا اپنے بالوں پر کئی مرتبہ پھیریے۔ اب کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے نزدیک اس کنگے کو لائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ کاغذ کنگے پر چپکنے لگیں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دو چیزوں کے آپس میں ٹکرانے سے رگڑ پیدا ہوتی ہے یعنی فریکشن پیدا ہوتی ہے۔ یہ فریکشن برقی چارج یعنی کہ الیکٹرک چارج پیدا کرتی ہے۔ برقی چارج دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو اور دوسرا نیگیٹیو۔ ایک جیسے چارج ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں، مخالف چارج ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بالوں میں کنگے کی رگڑ سے کنگے پر مثبت برقی چارج پیدا ہو گیا اور کاغذ پر منفی برقی چارج۔ اس لیے کاغذ کے ٹکڑے کنگے پر چپکنے لگے۔ آپ لوگوں کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہوگا ایسے۔ آسمان پر بجلی کا چمکنا بھی اسٹیٹک الیکٹریسٹی کہلاتا ہے۔ بادلوں میں پانی کے قطرے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ بادل اونچائی پر چلے جاتے ہیں تو پانی کے قطرے ٹھنڈے ہو کر برف کے ذرات میں تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ جب یہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو برف کے ذرات اور پانی کے قطروں کی رگڑ سے ان میں اسٹیٹک الیکٹریسٹی کا چارج پیدا ہو جاتا ہے۔ جب چارج بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آسمان پر بجلی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو ڈیئرز، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ کل ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے میرا ایک سوال جو کہ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب لازمی دینا ہے۔ سردیوں کے موسم میں ریشمی کپڑے اتارتے وقت آپ کو چڑچڑاہٹ کی آواز سنی ہوگی۔ اگر اندھیرا ہو تو اس سے نکلتی ہوئی چنگاریاں بھی دیکھی ہوں گی۔ معلوم کیجئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں ریشمی کپڑے اتارتے وقت چڑچڑ کی آواز سنی ہوگی، یا پھر اندھیرے میں کپڑے نکالتے وقت چنگاریاں ہلکی ہلکی سی تھوڑی روشنی دیکھی ہوگی۔ تو آپ نے معلوم کر کے بتانا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی جواب دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔